अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के लेक्चर में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में हम खुशी को, सुकून को, इत्मीनान को कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे बाकी रख सकते हैं। इस बात का पस मंज़र ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें इस ज़िंदगी में अता की हैं वो इतनी ज़्यादा हैं और वो एक नॉर्मल आदमी के पास इस कसरत से होती हैं कि वो इसके सुकून और इत्मीनान के लिए बहुत है। लेकिन बारहा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ अवामिल पेश आते हैं, कुछ हालात, कुछ वाक़यात पेश आते हैं, कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है कि वो हालात और ये लोग अपने रवैये से हमें बेइत्मीनानी का शिकार कर देते हैं, हमें गुस्से, झंझलाहट, मायूसी, अफसरदगी का शिकार कर देते हैं, हम टेंशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो इसके नतीजे में वो जो इत्मीनान की एक कैफ़ियत है, वो जो सुकून की एक कैफ़ियत है, वो जो खुशी और तमानियत की एक कैफ़ियत है जो नॉर्मल हालात में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, वो रुखसत हो जाती है। और ज़ाहिर है कि ये जो सूरत हाल है ये बार बार पेश आती है। तो इस मसले का भी कोई हल होना चाहिए। इस मसले का क्या हल है, इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम इसी पर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इस मौके पर ये ज़रूरी महसूस होता है कि मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि आज का ये लेक्चर एक कोर्स का हिस्सा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कोर्स है जिसमें हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि ज़िंदगी में जो परेशानियां, जो गम, जो दुख होते हैं और उनके नतीजे में जो स्ट्रेस पैदा होता है उससे किस तरीके से निपटा जाए, उसे किस तरह मैनेज किया जाए। मुख्तलिफ़ क्राइसिस में, मुख्तलिफ़ बहरानों में, मुख्तलिफ़ नामुवाफ़िक सूरत हाल के अंदर हम किस तरीके से अपनी शख्सियत को पाबरजा रखते हैं, हम एक अच्छी जगह पे खड़े रहते हैं और हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इस कोर्स में सीख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से कबल अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका कुछ खुलासा कर दूं। देखिए, पहली चीज़ जो हमने अभी तक इस कोर्स में समझी थी वो ये थी कि ज़िंदगी में गम व परेशानी दो तरह के मसाइल से पैदा होते हैं। एक वो जिनका हल ढूंढा जा सकता है, दूसरे वो जिनका कोई हल नहीं होता। तो वो मसाइल जिनका हल तलाश करना मुमकिन है, हमने पहले उनके हल का लायह अमल समझा था और इसमें हमने ये देखा था कि बुनियादी चीज़ ये होती है कि हम ये समझें कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, बदतरीन क्या हो सकता है, उसको हम मालूम करें, उसको हम समझें और फिर दूसरे मरहले पर ज़हनी तौर पर उसे कबूल करने के लिए आमादा हो जाएं, ख़ुद को तैयार कर लें। क्योंकि जिस वक्त तक हम इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते तो हम अंदेशों में, परेशानी में घिरे रहते हैं और जिस वक्त हम कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम निस्बतन पुरसुकून हो जाते हैं और फिर ये वो वक्त होता है जब हम बेहतरी की कोशिश का आगाज़ कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद हमने इसकी तफसील की थी, हमने ये बात देखी थी कि ये जो बेहतरी की कोशिश है इसका तरीक़ा क्या है, मसले का हल अमलन कैसे तलाश किया जा सकता है। तो उसके लिए भी हमने एक तफसीली लायह अमल को देखा था जिसमें पहली चीज़ हमने ये देखी थी कि हल के तलाश करने में पहली चीज़ ये है कि डेटा कलेक्शन, यानी मसाइल के जितने भी पहलू हैं उन तमाम पहलुओं का हमारे इल्म में आना ज़रूरी है। हमें पूरी मालूमात होनी चाहिए, हमें तमाम पहलुओं से आगाही होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे मरहले में तमाम हक़ाइक़ जब हमने जमा कर ली हैं तो उन हक़ाइक़ का, उन तमाम पहलुओं का हम जायज़ा लेना शुरू करते हैं, उनका तज्ज़िया और तहलील करते हैं और ये सब कुछ इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ, गैर जज्बाती अंदाज में करते हैं। इसलिए कि अगर तासुब होगा, जज्बातियत होगी, जानिबदारी होगी तो फिर हम सही नताइज फ़िक्र तक, सही हल तक कभी नहीं पहुँचेंगे बल्कि उल्टा मामले को ख़राब करेंगे। इसको हमने बड़ी तफसील से देखा था, मैं तफसील नहीं कर रहा, सिर्फ दोहरा रहा हूँ। तो जिस वक्त हम हल ढूंढ लेंगे, और हल भी मैंने बताया था कि कम से कम कीमत दे के मसले को हल किया जाए, ये हल की डेफिनेशन है। जब हम मसले को, हल को तलाश कर लेंगे कि मसले का हल कैसे हो सकता है तो फिर उसके बाद हम तज़ब्ज़ुब से निकलेंगे, हम बेअमली से निकलेंगे और फ़ौरन उस सलूशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये किसी भी मसले को हल करने का लायह अमल था जिसको हमने बड़ी तफसील के साथ देखा था। ये पहली चीज़ थी। और जो दूसरी चीज़ इस मेरे सेंटेंस के अंदर मौजूद है कि वो मसाइल जिनका हल नहीं होता, यानी जिनका हल मुमकिन ही नहीं है, तो अब ज़ाहिर है कि टैकल तो उन्हें भी करना है, निमटना तो उनसे भी है, तो उनसे निमटने का क्या तरीका है। तो हमने उसमें एक चीज़ ये देखी थी
کہ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق ماضی کے کسی صدمے سے ہے، کوئی محرومی ہے جو ہمیں پہنچی ہے، یا حال کی کوئی پریشانی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ہم کیا کریں گے؟ خود کو کسی ایسی مصروفیت میں منہمک کر لیں کہ پریشانی و صدمے کے لیے وقت نہ بچے۔ اور یہ میں نے واضح کیا تھا کہ یہ جو مصروفیت ہے یہ دماغی نوعیت کی ہونی چاہیے، صرف جسمانی مصروفیت سے کام نہیں چلے گا، اور پھر بڑی تفصیل سے اس کی عملی طریقے کو بھی بیان کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستقبل میں اگر کسی اندیشے کا ہم شکار ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی مشکل آ سکتی ہے، اور اس کو میں نے ایک مثال سے بھی سمجھایا تھا کہ جیسے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے مرض کا ہم شکار ہو جائیں گے اور اس اندیشے میں ہم جی رہے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے سکون کو غارت کر دینے والی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی حل سردست ہمارے پاس نہیں۔ جب تک کرونا کی ویکسین نہیں آتی تو کرونا کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، وہ تو موجود رہے گا، لیکن ہم کیسی خوف میں جیتے رہیں گے؟ تو میں نے توجہ یہ دلائی تھی کہ پھر قانون اوسط سے مدد لیں۔ یعنی قانون اوسط کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ آپ اعداد و شمار دیکھ لیجیے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ کرونا کے مرض میں بہت کم لوگ مرتے ہیں، تو آپ کے مرنے کا امکان بہت ہی کم ہے، خاص طور پہ اگر آپ کا ایج گروپ ایسا ہے کہ جس میں آپ نسبتاً جوان ہیں، یا یہ کہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تو بے خوف ہو کے زندگی گزاریں، گرچہ احتیاط پوری کریں۔ تو یہ مستقبل کے اندیشوں سے نمٹنے کا طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی مزید تفصیل بھی ہم اس کورس میں آگے کریں گے۔ پھر جو اگلی چیز، یہ اگلا رویہ ہم نے دیکھا تھا، جو اصل میں وہ چیزیں ہیں جو غلط رویے ہیں، جو غلط ہمارا بیہیویئر ہے، جو غم و پریشانی کو بڑھاتے ہیں یا ختم نہیں ہونے دیتے۔ ان میں سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، ہم ان کو بڑا بنا لیتے ہیں، ہم اس بنیاد پر لوگوں سے لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ہم تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں، ہم اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ رویہ ہے جو زندگی میں مسائل بڑھاتا ہے، غیر ضروری پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس رویے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رویے کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہو چکا ہے اسے قبول نہ کیا جائے، یعنی حقیقت سے ہم ٹکرائیں، اسے تسلیم نہ کریں، تو یہ رویہ بھی غلط ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صحیح رویہ یہ ہے کہ تسلیم و رضا سے کام لیں، جو خدا کا فیصلہ ہے اس کے سامنے ہم سرنڈر کر دیں۔ اس کے بعد جو اگلا رویہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اپنا نقصان خود بڑھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی مادی مثال کے طور پر نقصان ہو گیا ہے، ہم نے کوئی چیز خریدی اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ جناب ہم تو بڑے شوق سے جس چیز کو خرید کے لائے تھے وہ بہت مہنگی نکلی، تو پھر بجائے اس کے کہ ہم اس کا غم کریں، اور جو خوشی ملی ہے، جو زندگی میں ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی سہولت تو ہوگی، کوئی نہ کوئی خوشی تو ہوگی، صرف مہنگا ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم غم کرنے بیٹھ گئے، اس خوشی کو ہم نے غارت کر دیا۔ تو اس کو ہم نے اس طرح بیان کیا تھا کہ اپنے نقصان کو خود نہ بڑھائیں، اور اس کو ہم نے ایک مثال سے سمجھا تھا کہ اگر آپ نے ایک سیٹی مہنگی خرید لی ہے تو آپ سیٹی بجانے کو انجوائے کریں، جس مقصد کے لیے آپ نے خریدی ہے، مہنگا لے لیا تو لے لیا، بس جو ہو گیا تھا ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس زمن کی جو پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ جب سانپ نکل جائے تو لکیر کو نہ پیٹیں، بلکہ جو ہو چکا اسے تجربے کے قالب میں ڈھال لیں۔ یعنی مستقبل کے لیے ایک میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ جو تلخی ہمیں ملی ہے، یہ جو ہمیں پیش آیا ہے معاملہ، جس نے ایک نوعیت کی تلخی ہمارے اندر پیدا کر دی ہے، اس تلخی سے آپ مستقبل کے لیے ایک تلخ کافی بنا لیں۔ کافی تلخ ہوتی ہے لیکن لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہم تجربہ اگر حاصل کر لیں کسی نقصان کے نتیجے میں، تو پھر بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو الزام دیں، اپنے آپ کو الزام دیں، اپنے آپ کو کوستے رہیں، اس کے بجائے ہم سبق سیکھ لیں۔ سبق سیکھنا اصل میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو کبھی ہمیں سانپ نکلنے کے بعد لکیر کو نہیں پیٹنا چاہیے۔ پچھلے اسباق کے اس خلاصے کے بعد اب آئیے ہم آج کے موضوع کے اوپر آتے ہیں، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی میں ہم سکون کو، پیس کو، اطمینان کو، خوشی کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا انداز فکر ہے، وہ کیا زاویہ نظر ہے، وہ کیا ذہنی رویہ ہے جو ہماری زندگی میں چاہے برے حالات پیش آئیں، چاہے برے لوگوں سے واسطہ پڑے،
ہم اس ذہنی رویے کو اگر اختیار کریں گے تو ہم اپنا پیس آف مائنڈ کبھی لوز نہیں کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ذہنی سکون کا ہونا، خوشی و اطمینان کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پر ایک تحریر آ رہی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دھوپ کے اثر سے بچنے کے لیے رنگین چشمہ استعمال کیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مادی نوعیت کی چیز ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اگر آپ سخت دھوپ میں نکلیں اور آپ کلر گلاسز پہن لیں، رنگین چشمہ پہن لیں، تو دھوپ کی جو حدت ہے، جو اس کی تپش ہے، جو ریفلیکشن ہے، جو آنکھوں پہ بڑی گراں گزرتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اس کا اثر بڑا کم ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ ہوتا بلکہ طبیعت پر ایک خوشگوار اثر بھی پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے اٹھایا ہے اور پھر ایک تمثیل کے طور پر یہ بات میں نے کہی ہے کہ مثبت سوچ کے چشمے سے حالات کی دھوپ کو غیر مؤثر کر دیجیے۔ یعنی آپ مثبت سوچ کو اختیار کیجیے۔ جس وقت آپ مثبت سوچ کا گویا کہ ایک چشمہ بنا کے اپنے ذہن کے اوپر رکھ لیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ جو حالات کی شدت ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ دیکھیے اس بات کو اب مجھے تھوڑا تفصیل سے آپ کو سمجھانا ہوگا، یہ ہمارے ذہن کی ایک بڑی غیر معمولی خصوصیت ہے۔ دیکھیے ہماری سوچ کا یہ جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے ہم پر بڑا غیر معمولی اثر ہوتا ہے، اور میں نے اس بات کو ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہوئے سمجھا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری میں یہ بات دکھائی گئی تھی، ایک تجربہ دکھایا گیا تھا کہ کچھ والنٹیئرز کو انہوں نے لیا اور ایک کولڈ اسٹوریج کے اندر بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ جب آپ کو ٹھنڈ لگنے لگے تو بتائیں آپ۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اگر کولڈ اسٹوریج میں بیٹھے گا تو اسے ٹھنڈ لگے گی۔ تھوڑی دیر میں لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور بتدریج وہ ٹھنڈ بڑھتی چلی گئی، ان کے اوپر باقاعدہ اس کے اثرات آنے لگے، وہ کانپنے لگے، ان کے جسم نیلے پڑنے لگے۔ تو یہ اثرات تھے جو ان کے اوپر آئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسرے مرحلے میں یہ کیا گیا اس تجربے میں کہ انہی لوگوں کو دوبارہ اسی کولڈ اسٹوریج کے اندر بٹھایا گیا، لیکن اس سے پہلے انہیں یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کو ایک کام کرنا ہے، آپ کو آنکھیں بند کر لینی ہیں اور آپ کو فوکس کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کسی بہت گرم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سخت گرمی ہے، اور یہ چیز دہراتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ پھر دوبارہ لوگ بیٹھے، لیکن اس دفعہ ذہن میں ان کے یہ چل رہا تھا کہ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ تو اب حیرت انگیز طور پہ وہی لوگ جنہیں سخت ٹھنڈ لگی تھی، جو ٹھٹر رہے تھے، جو کانپ رہے تھے، جن کے بدن نیلے پڑ رہے تھے، دیر تک ان کے اوپر سردی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ انسان کی ذہنی کیفیات خارج کے حالات کو، مادی حالات کو بھی جو حواس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کس درجے میں غیر مؤثر کر دیتی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ اور میرے لیے بڑی لرننگ تھی اس کے اندر۔ یہ میں نے چونکہ ڈاکیومنٹری دیکھ رکھی تھی تو کبھی تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ ایک مصروفیت میں انسان ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو علم سمجھ کے ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میں بال کٹوانے گیا اور سخت گرمیوں کے دن تھے۔ باربر شاپ آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، کوئی بڑی تو ہوتی نہیں، اور آج کل اس میں اے سی وغیرہ بھی لگ گئے ہیں تو ہوا کی کوئی جگہ بچتی بھی نہیں ہے۔ وہاں لائٹ چلی گئی۔ جب لائٹ گئی تو ایک دم سے سخت حبس پیدا ہو گیا، گھٹن پیدا ہو گئی۔ اچھا، میرا مسئلہ یہ کہ مجھے پسینے بہت آتے ہیں اور ذرا سی دیر کے اندر میں پسینوں میں بھیگ جاتا ہوں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب باربر شاپ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو بالوں سے بچانے کے لیے، یعنی گرنے والے بالوں سے بچانے کے لیے آپ کو پوری طرح کور کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو گرمی، اوپر سے چھوٹا کمرہ، لوگ بھی بھرے ہوئے، حبس بھی تھا، اور لائٹ بھی نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، اور آپ کے لباس کے اوپر ایک کپڑا اور آپ کے اوپر ڈال دیا گیا، لپیٹ دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا خوفناک صورتحال ہے جو پیدا ہو رہی ہے ایک ایسے شخص کے لیے جسے بہت پسینہ آتا ہے۔ تو اس موقع پہ میں نے تجربہ کیا، وہ مجھے ڈاکیومنٹری یاد ہو گئی، اور میں نے آنکھیں بند کی، بار بار اپنا کام کر رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو اس وقت ایک گلیشیئر کے اندر موجود ہوں، سخت ٹھنڈ ہے اور مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو الحمدللہ آدھے پونے گھنٹے میں میرے بال کٹے، اور اس پورے عرصے میں پسینے کا ایک قطرہ بھی مجھے نہیں آیا، ایک معمولی سا قطرہ بھی نہیں آیا۔ اس درجے میں میرے ذہن نے میرے جسم کو اس گرمی کا اثر قبول کرنے سے روک دیا۔ تو یہ انسانی ذہن کی خصوصیت ہے کہ جب وہ فوکس ہو جائے تو پھر وہ ہر دوسری چیز کو، چاہے وہ مادی اثر کیوں نہ ہو، اس کو غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ اس کو آپ ایک اور تجربے سے سمجھیں۔ آپ جو اپنا ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹی وی میں خاص طور پر نیوز چینلز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، مختلف حالات حاضرہ میں واقعات بھی دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں نیچے باٹم پہ ایک ٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے، لائن چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کسی موقع پر اگر اس ٹیکسٹ کو، ان خبروں کو
پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اسکرین پر اس وقت کیا آ رہا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا, آپ کی نگاہیں ایک جگہ پہ فوکس ہو جائیں گی. تو یہ انسان کی نگاہوں کی بھی خصوصیت ہے اور یہ دراصل انسان کے ذہن کی خصوصیت ہے. اور اس کو اگر آپ کو مزید ایک مثال سے سمجھنا ہے تو آپ اس طرح سمجھیے کہ جب آپ کوئی ایسی کہانی پڑھتے ہیں جس میں بڑی ٹریجڈی ہو, یا کوئی ایسا ڈرامہ آپ نے دیکھا یا فلم آپ نے دیکھی, تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی جگہ پہ بہت مطمئن ہیں, ہو سکتا ہے بہت خوشحال ہوں, لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے, آپ اداس ہو جائیں گے, آپ غمگین ہو جائیں گے. وہ کہانی آپ کو جکڑ لیتی ہے. کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ آپ کا ذہن اصل میں وہاں ہے, آپ اس کہانی کے اندر چلے گئے ہیں, اس کے کرداروں کے ساتھ چلے گئے ہیں, تو آپ نے باقی سارے حقائق کو نظر انداز کر دیا. تو انسانی ذہن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب ایک سمت میں فوکس ہو جائے تو وہ کسی بھی بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی اگنور کر دیتا ہے. اچھا, دوسری طرف اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم غم کے موقع پر, ہم برے حالات کے موقع پر, ہم صدمات کے موقع پر, ہم تکلیف کے موقع پر ایک بالکل الٹا کام کرتے ہیں. اور الٹا کام یہ کرتے ہیں ہم کہ بجائے اس کے کہ وہ ڈھیروں نعمتیں ہمیں جو چاروں طرف ہمارے بکھری ہوئی ہیں, ہم ان پر فوکس کریں, ہم صرف اس ایک غم کے اوپر پوری طرح فوکس کر دیتے ہیں, اور پھر یہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. یعنی اب ساری نعمتیں کالعدم ہو جاتی ہیں, معدوم ہو جاتی ہیں, اور زندگی میں وہ صرف غم ہی رہ جاتا ہے. تو ہم گویا کہ الٹا معاملہ کرتے ہیں. اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں بعض لوگ کہ انسان وہ مخلوق ہے جو خوشی کی پوری دیگ اطمینان کے ساتھ ہضم کر جاتا ہے, لیکن غم کا ایک لقمہ بھی اسے مل جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. یعنی انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ خوشی کی پوری دیگ کھا جاتا ہے, ایک لفظ نہیں کہے گا, کسی کو بتائے گا بھی نہیں. غم جیسے ہی آ جائے گا تو اتنا شور مچائے گا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جی بہت بڑا دکھ ہے, غم ہے جو آیا ہے اس کے اوپر. تو ہمیں اصل میں انسان کے ذہن کی اس صلاحیت کو ہم نے سمجھ لیا ہے, تو اب اس معاملے کو ہمیں ریورس کرنا ہے, یعنی صحیح جگہ پہ لے کے جانا ہے. اور صحیح جگہ کیا ہے؟ صحیح جگہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے, تو پتہ ہی چلے گا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو جو نہیں ہے اس سے نظر ہٹا لیں, اور جو ہے اس پر اپنی نظروں کو مرکوز کر لیں. یعنی زندگی میں اگر کوئی مالی نقصان ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا سوگ منائیں, آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا شکر ہے جان باقی ہے. وہ ہمارے والد صاحب ایک محاورہ کہا کرتے تھے, ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ خوش نصیب کے مال پر اور بد نصیب کی جان پر. مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی مالی نقصان پہنچا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے مال پہ آیا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کی جان پہ آ جاتا تو اصل بد نصیبی وہ تھی. تو ہر حال میں ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, اس پر اپنی نظروں کو مرکوز کر لیں, فوکس کر لیں. جو نہیں ہے اس سے نظریں ہٹا لیں, اور جو ہے ہمیشہ اپنی نظر اسی کے اوپر رکھیں. اور یہی معاملہ زندگی میں جب مسائل پیش آئیں تو اس وقت کریں. اور اس کو انگریزی میں اس طرح آپ کے سامنے لکھا گیا ہے کہ اسٹاپ دا پرابلمس اینڈ فیڈ دا اپارچونیٹیز. کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ زندگی میں مسائل بھی ہوتے ہیں, مواقع بھی ہوتے ہیں. تو مسائل کو بھوکا رکھیں. کس طرح بھوکا رکھیں, کس طرح فاقہ کرائیں؟ اپنی توجہ کا مرکز نہ بنائیں. اپنی توجہ کہاں رکھیں؟ اپنی توجہ ان مواقع کی طرف رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اور ان گنت ہیں. آپ کو مثال کے طور پر وہ نقصان والی بات میں نے عرض کی, اگر بزنس میں لاس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ پرابلم ہے, لیکن اپارچونیٹیز بھی بہت ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا فوکس اس طرف کر لیں, سوگ مناتے رہیں, غم کرتے رہیں, آپ یہ دیکھیے کہ کاروبار کی دنیا میں ان گنت مواقع بھی باقی ہیں. لیکن جس وقت آپ اپنے آپ کو اس مایوسی کی کیفیت سے نکالیں گے, احساس شکست سے نکالیں گے, پھر آپ کا ذہن فعال ہوگا, پھر مسئلے کا حل وہ اس وقت ڈھونڈے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسائل سے اپنی نگاہ ہٹا لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانی سے نکالیں, اپنے آپ کو, اپنی توجہ کو اپارچونیٹیز کی طرف فوکس کریں. اور جو بات میں پھر توجہ دلاؤں اس بات کے اوپر جو میں اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسائل زندگی کو نظر انداز کرنے کے لیے میں ہرگز نہیں کہہ رہا, بلکہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسائل کو اسی طرح فیس کریں. جیسے مثال کے طور پر آپ جس وقت روڈ عبور کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہر شخص کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم. یعنی انتہائی خطرناک کام ہے روڈ عبور کرنا, ایک خطرناک کام ہے, جان جا سکتی ہے اس کے اندر, حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, کوئی گاڑی قریب آ جاتی ہے تو اس کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں, دور ہوتی ہے تو جج کرتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں, ہم اس عرصے میں روڈ کراس کر لیں گے یا نہیں, اور پھر اس کے بعد ہم روڈ کراس کر لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے اس پورے عرصے میں ہم نہ غمگین ہوتے ہیں, نہ اداس ہوتے ہیں, نہ پریشان ہوتے ہیں, نہ تشویش میں ہوتے ہیں. ہمارا ذہن حل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے, ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے.
تو مسائل زندگی کو نظر انداز کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، بلکہ حل کی طرف اپنے آپ کو فوکس رکھیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور آج بھی شروع میں نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن کریں اور اس کے بعد آپ اس ڈیٹا کا تجزیہ کریں اور پھر جو حل ہے اس کو فوراً امپلیمنٹ کر دیں. تو یہ وہ چیز ہے جو اس باب میں بڑی اہم ہے. ایک اور چیز بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا وہ مسئلہ ہے، اور وہ ہے موڈ کا مسئلہ. یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میرا موڈ اچھا نہیں ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ بھئی یہ جو اب محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ اندر کا موسم اچھا نہیں ہے تو باہر کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس کو ریورس کر لیجئے. اپنی اسی ذہنی طاقت کو استعمال کیجئے، آپ باہر کے موسم کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. جس وقت باہر کے موسم کو آپ انجوائے کرنا شروع کریں گے تو آپ کا موڈ خود بخود اچھا ہو جائے گا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یعنی جس وقت آپ اپنی کیفیات میں طاقت لگا کے، زور لگا کے تبدیلی لائیں گے تو اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے گی. یعنی اگر آپ بیٹھے رہیں گے، یعنی ڈپریشن ہے، مجھے ڈپریشن ہے، یہ کہہ کے آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے تو ڈپریشن بڑھتا چلا جائے گا، پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. آپ اٹھیے اور آپ پریشانی کو اٹھا کے پھینکیے اور اپنے آپ کو فوکس کیجئے اور کوئی نہ کوئی عمل تخلیق کیجئے. اور خاص طور پر جو اس حوالے سے اہم ترین بات ہے، یہ طے کر لیجئے کہ مجھے لمحہ موجود میں جینا ہے، مجھے اس ایک لمحے کو بہتر بنانا ہے اور مجھے آج کے دن کو بہتر بنانا ہے. آج کے دن کا کوئی ہدف بنائیں اور اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور آج کے دن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر حکومت کرنی ہوگی. یعنی آپ کی سب سے بڑی جو چیز آپ کو دی گئی وہ آپ کی قوت ارادی ہے، اور آپ کی قوت ارادی کچھ بھی کر سکتی ہے. تو اس پریشانی کو، اس ڈپریشن کو دھکا دے کے نکالیں اور اس کے بعد کسی عمل میں لگ جائیں. یہ عمل جو ہوتا ہے نا، اصل میں یہ سب سے زیادہ پریشانی کا دشمن ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا، اس ایک لمحے میں طے کر لیں کہ مجھے آج کوئی پازیٹیو کام کرنا ہے، مجھے کسی کو خوش کرنا ہے، مجھے آج کوئی چیز سیکھنی ہے، مجھے کوئی دعا یاد کرنی ہے، مجھے اللہ کی تعریف کسی نئے پہلو سے کرنی ہے، مجھے اس کی عبادت کسی نئے انداز سے کرنی ہے، مجھے کسی کی مدد کرنی ہے. اچھا میں کچھ نہیں کر رہا، میرا کوئی کام پھنسا ہوا تھا، میں نے اپنی دراز صاف نہیں کی تھی بہت دنوں سے، وہی کر لیتے ہیں. اپنی کتابوں کی الماری سیٹ نہیں کی تھی، وہ کر لیتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیے، ان کے ساتھ خوش گپیاں کیجیے، ان کے ساتھ باتیں کیجیے. اس ایک دن کو آپ بہتر بنائیے، سراپا عمل بن جائیے، اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو برے حالات ہیں، وہ جو نیگیٹیوٹی ہے، وہ چاہے باہر سے آ رہی ہو، چاہے آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہو، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یعنی آپ اپنے اندر بہت بہتری محسوس کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے وہ جو کمپلین تھی کہ اندر کا موسم اچھا نہیں ہے، اندر کا موسم اچھا ہوگا، آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا، آپ کی طبیعت بحال اور حشاش بشاش ہو جائے گی. تو یہ عملی طریقہ ہے جسے آپ اختیار کر سکیں. میری کوشش یہ ہے کہ اس لیکچر کے اندر صرف فلسفیانہ باتیں نہ ہوں، بلکہ عملی طریقے بھی لوگوں کو بتائے جائیں. تو یہ تو ایک چیز تھی کہ آپ ایک کلرفل چشمہ لگا کر، رنگین چشمہ لگا کر باہر کے موسم کو کس طریقے سے چاہے وہ خراب ہو اچھا کر سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز جو ہوتی ہے، ایک تو حالات کی خرابی ہے، دوسرا جو مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے وہ بعض لوگوں کے منفی رویے کی بنا پر پیش آتا ہے. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ یعنی اگر مسئلہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی طرف سے پیش آ رہا ہے جو ہماری خوشی اور سکون کو غارت کر رہے ہیں، تو پھر کریں کیا؟ اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں. یہی حل ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی برا تجربہ کسی انسان کی طرف سے پیش آتا ہے تو ہم رد عمل کی نفسیات کا فوراً شکار ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن آتا ہے اور اس ریئیکشن میں ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، سٹریس پیدا ہوتا ہے اور ہم ایک دم سے مشتعل ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد حالات مزید خراب ہوتے ہیں. ہم کوئی ریئیکشن شو کریں گے، ہم کسی کا جواب دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو سامنے والا زیادہ بڑا پتھر اور زیادہ بڑی اینٹ اٹھا کے مارے گا. اچھا اس کے بعد جھگڑا بڑھے گا اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات مار پیٹ، ہاتھا پائی اور قتل و غارت گری کی نوبت بھی اسی طریقے سے آ جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی، بربادی. تو صورتحال کا حل کیا ہے؟ اچھا اس حل کا میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حل سمجھانے سے پہلے، کہ فرض کر لیجئے یہ جو جھگڑا ہے یہ روڈ پہ ہوا ہے. ٹریفک میں اکثر آپ کو پتہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، ایک شخص جا رہا ہے، دوسرا شخص دوسری جگہ سے آ رہا ہے. اب کوئی کسی موقع پہ کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو فوراً ایک ریئیکشن ہوتا ہے.
ایک شخص ایک بات کہتا ہے، دوسرا پلٹ کے دوسری بات کہتا ہے. اچھا کچھ تو تکار ہوتی ہے، کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اپنی اپنی راہ لیتے ہیں. بہت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگ اتر کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آخر میں اپنی اپنی راہ ہی لیتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لے لیں، خاندانی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، کمپلین ہے، تو پہلے بحث و تکرار ہوتی ہے، تو تکار ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سخت تلخی کے بعد لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، یہ جو ترک تعلق ہے، یہ جو ترک کلام ہے، یہ پہلے مرحلے پہ کیوں نہ کر لیں؟ یعنی میں یہ ہم عرض کر رہے ہیں نا، نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں. آخر میں آپ نے کیا کیے، چھوڑ دیا نا، بات بند کر دی. تو جواب پہلے مرحلے پہ ہی نہ دیں. یعنی سب سے آسان طریقہ یہ کہ جو کام آخر میں کرنا ہے وہ شروع میں کر لیں. دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس کا فائدہ میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ اپنے دشمن سے آپ چاہے محبت نہ کریں مگر اپنے آپ سے تو کریں. مطلب اس جملے کا کیا ہے کہ دیکھیے جس وقت آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، تو گویا کہ آپ نے سامنے والے کو بتا دیا کہ آپ اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یو آر اسٹرانگ اینڈ ہی از ویک، شی از ویک. یو کین کنٹرول یور سیلف، ہی کین ناٹ، شی کین ناٹ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر مزید یہ بات کہ آپ دیکھیے آپ اپنے آپ کو آپ نے کس چیز سے بچایا ہے. آپ نے نفرت سے بچایا، غصے سے بچایا، جھنجھلاہٹ سے بچایا. اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں وہ تیزاب ہیں جو جس برتن میں رکھی جاتی ہیں سب سے پہلے اس کو ہی نقصان پہنچاتی ہیں. یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھائیں گی، وچ از سائلنٹ کلر. بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر از اے سائلنٹ کلر. یہ آپ کو خاموشی سے مار دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے گردے فیل کر دیتا ہے. آپ کو ہارٹ کا مرض لاحق ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے غصے پہ، اپنے جھنجھلاہٹ کے اوپر قابو نہیں پایا. تو اپنے دشمن کیوں بنتے ہیں؟ اپنے آپ سے تو محبت کیجیے. تو یہ وہ چیز ہے جو سبق ہے جو آپ کو حاصل کرنا چاہیے. اور زمن کی جو آخری بات، وہ موٹیویشن کیا ہے؟ وہ موٹیویشن کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں رد عمل سے بچوں گا. تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص بیوقوف ہوتا ہے اصل میں غصے کا اظہار وہی کرتا ہے، اور وہ بہت کمزور بھی ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ نہ میں بیوقوف ہوں، نہ میں کمزور ہوں. آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن. میں اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہوں، اور میں وہ پہلوان ہوں جو اپنے غصے کو پچھاڑ سکتا ہوں. تو میں نے پچھاڑ دیا، میں نے اسے شکست دے دی. میں نے اپنی لگام سامنے والے کے ہاتھ میں نہیں دی. جو جواب دیتا ہے وہ گویا اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. تو وہ گویا کہ آپ کی شخصیت کو آلودہ کر دیتے ہیں. تو آپ صاف کہہ دیں ایسے شخص سے کہ میں اپنی شخصیت کو آلودہ نہیں کروں گا. یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے ضمن میں جو سمجھائی ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں نے جواب نہیں دینا، میں ایک برتر سطح پہ ہوں، میں تو اپنے رب کے ساتھ متعلق ہوں، میں رب سے ہم کلامی کر رہا ہوں، میں خدا کے فرشتوں کی مجلس میں جی رہا ہوں، میں ایک اعلیٰ انسان ہوں. تو اعلیٰ انسان اپنا کنٹرول کبھی لوز نہیں کرتے. تو یہ وہ سیلف موٹیویشن ہے جو آپ کی عزت نفس کو آپ کی نظر میں بڑھائے گی، کیونکہ سامنے والا اصل میں آپ کی عزت نفس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. انسان کی انا مجروح ہو رہی ہوتی ہے، یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. ریئیکشن اس وجہ سے آتا ہے. تو آپ بتائیے کہ یو آر سپیریئر ون، آپ بہتر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کا اظہار یہ نہیں کہ آپ جواب دیں، آپ برے الفاظ کہیں یا آپ تکبر کریں. آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول آپ کو اس سے بہتر بناتا ہے. تو یہ ہم نے آج دو چیزیں دیکھی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں سکون کو، خوشی کو، اطمینان کو باقی رکھ سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ آرٹ سیکھ لیا وہ دوسروں کی بنسبت ایک بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان کے پاس مادی اعتبار سے کم چیزیں ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.